अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयदी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से अडियाला जेल में मुलाकात और इससे गुफ्तगू के हवाले से। गैर रस्मी गुफ्तगू थी। अ, सबसे पहले जब बात शुरू हुई तो चूँकि आजकल तोशाख़ाना में सज़ा हुई है, उसकी सज़ा मुअत्तल भी हो गई है और अल-कादर ट्रस्ट भी चल रहा है, तो उन्होंने बहुत मुख़्तलिफ़ किस्म की बातें की, जो कि चीधा-चीधा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ग्राफ ज्वेलरी का जो सेट है, जिसके ऊपर पूरा तोशाखाना बनाया गया, उसकी मालियत 3 अरब ज़ाहिर करके हमें गिरफ्तार किया गया, हमें सज़ा सुनाई दी। जबकि उसी ग्राफ की 3 जगह से हमने कोटेशन ले ली और तीनों जगह से उसकी जो एग्ज़ैक्ट कीमत है, वो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त में मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गई। चेक बुक पुलिस का काम नहीं है ले जाना, ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम है। जवाब पुलिस को देना होगा अगर इस चीज़ में कोई आ जाती है एग्ज़ैक्टली हकीकत में कुछ। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशाखाना, ये इनाम शाह वही है जिसको सलीम साफ़ी जैसे लोग प्रोग्रामों में बिठाते थे। ये उनका प्रेस सेक्रेटरी भी नहीं था, ये एक घर का एक मुलाजिम था। तो कह रहे हैं कि इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। अब कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं से बात कुछ और, कहीं पे टारगेट खुफिया एजेंसी। और समझे कि सही बंदा डाला हुआ है एजेंसियों के गले में खान ने। फिर आगे बताते हैं कि तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेलमैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। खान साहब को शायद ये नहीं मालूम कि चेयरमैन नैब जो है वो वर्दी वाले सरकार है और वर्दी वाले सरकार पे आज तक कभी हाथ नहीं डाला गया। और जो इनाम शाह है उसके खिलाफ जो भी केस शेस करे आप कर सकते इजीली, क्योंकि वो एक इज द ब्लडी सिविलियन। दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। एक बार फिर से आर्मी चीफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट निशाने पे है और होना भी चाहिए। ये भी कहा फवाद चौधरी से मुतल्लिक कि फवाद चौधरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसको उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़ा गया। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आज भी उनकी केसेस ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फाइज ईसा को नज़र नहीं आ रहा कि जेलों में लोग पकड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। ये वो 18 मार्च 2023 की बात है जब इस्लामाबाद की G11 में जुडिशल कम्प्लेक्स हाजिरी के दौरान पीटीआई और सरबराह इमरान खान ने हाजिरी लगाने के लिए टीसी में पेश होना था और वहाँ पे पंजाब पुलिस, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और ये सारे तैनात थे। और ऑल दो के शुरू में मामलात सारे पुरअमन थे, लेकिन पुलिस पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की आ, या तो ऑर्डर्स थी या उनकी शरारत थी बिला वजह कारकुनान को पकड़ दकड़ करना, सड़कें बंद करना, फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज करना। तो फिर जब कारकुनान थे उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर ये हालात हो गए। तो खान साहब आज भी कह रहे हैं कि वो मेरे ऊपर हमला था और मुझे बताया गया था कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा।
وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کیا گیا تھا. سادہ کپڑوں میں بہت سارے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے، اور یہ آج پھر ان کا ایک استدعا رہی کہ جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ آج تک منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جا رہی. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کے دوران کی فوٹیجز وہ سامنے لانے کا مطالبہ کر رہے، جس طرح وہ 9 مئی کے مطالبات کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے منظر عام پہ لانے کا مطالبہ کرے، آج انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. یہ بھی بتایا آج کے لندن پلان کا حصہ جو تھے نا، وہ کسی اور کے درمیان نہیں تھا، یہ عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہے اور نواز شریف کے درمیان تھا. لندن پلان کے لیے ججز کو ساتھ ملایا اور آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کرائی. آج آرمی چیف اور آئی ایس آئی دونوں نشانے پہ. جو ایسٹ پاکستان میں، جو مشرقی پاکستان میں، جسے آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج یہاں ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا. مجیب الرحمان کی اکثریت نے یحییٰ خان کی طاقت ختم کر دی تھی، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب الیکشن جیت چکے تھے. مشرقی پاکستان کی طرح اب ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا سنگین اور خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ مشرقی پاکستان میں جب مینڈیٹ چوری کیا گیا تو وہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور وہاں پہ بھی شیخ مجیب جیت چکے تھے. یہاں پہ آج میری پارٹی جیت گئی ہے، مینڈیٹ ہمارا ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، لیکن آج کے جرنیل، آج کے یحییٰ خان جو ہے وہ ہمیں کرش کرنے کے لیے، ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، ہمیں گھیرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے، اور ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو بالکل سائڈ کر دیا. ایک اور بات انہوں نے بتایا کہ اس وقت بادشاہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور محسن نقوی وائس رائے بنا ہوا ہے. شہباز شریف فیتے کھاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. خان صاحب یہ بات مان گئے اور کہہ رہے کہ ملک کا معاشی طور پہ بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ججز کہہ رہے کہ یہ جنسیت دمکا رہی ہے. آصف زرداری اور شریف فیملی کی اربوں ڈالر بیرون ملک کرپشن ہے، اثاثے پڑے ہیں. آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کری. جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، اور فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے. ساتھ ہی وہ بتا رہے کہ ہمیشہ ویسے خان کسی نہ کسی جرنیل کا نام لیتے، آج ایک اور جرنیل کا نام سامنے آ گیا. کہتا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے بیرون ملک اثاثے اور ان کی کرپشن کی داستانیں مجھے 2 بندوں نے بتائی تھی، ایک جنرل احتشام اور ایک جنرل باجوہ. ان دونوں نے بتائے تھے. زرداری اور نواز شریف نے تو شخانہ سے گاڑی لی ہے، ان کا کیس ہی کوئی کیوں نہیں سنا جا رہا. ساری قوم کو پتہ ہے عاصم منیر ملک چلا رہے، اور عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں. میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کی لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے، اور علی زیدی بھی رابطے میں تھا. اس کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل ایئر ملک کو چلنے دے. ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے. میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر ہے موت. جب سوال پوچھا گیا ان سے کہ قاضی فائز عیسی سے انصاف کی امید ہے، تو انہوں نے کہا پہلے تو وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، اور پھر بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم کو 8 فروری کو بتایا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. کئی ججز محسن نقوی چیف کمشنر
اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھی۔ یہ کون سے کئی ججز ہے، یہ نام انہوں نے واضح نہیں کیے۔ یہ بھی بتا رہے کہ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹ میں چورا بوم، اور میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اور کوئی جماعت نہیں، اور ساتھ ہی عمران خان کہہ رہے کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہو تو کسی سے بھی مل سکتا ہو، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اس نے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا کہ ہاں میں بیٹھ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس بیان کو کیسے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، اس بیان کو کیسے لیا جا رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ بات کرنے پہ آ جائے گی یا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو میرے خیال میں کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھوڑا سا دراڑ ہے۔ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں، کچھ جو اپنی انا کے چکر میں ہے وہ کہتے ہیں نہیں خان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں، اور بشرا بی بی نے پہلے شہد میں کچھ ملانے کا کہا، پھر زہر دینے کا کہا کہ ہافک ملانے کا کہا۔ یہ 3 الزامات بشرا بی بی نے لگائے۔ جب تک بشرا بی بی کو انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ یہ بھی آج انہوں نے کہا جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے بشرا بی بی اور آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام لگایا آرمی چیف پر، اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان کا جب وہ جیل سے باہر تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو ڈرٹی ہیری یعنی کہ فیصل نذیر، ندیم انجم اور عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جیل کے اندر اب کہہ رہے کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن بات یہ بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ یعنی کہ پلان آپ نے جتنے بھی بنائے، آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے پلان بنایا، آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے پلان بنایا، آپ نے پی ٹی آئی عمران کے اوپر 200 سے زائد مقدمات بنائے، آپ نے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کچھ روپوش ہو گئے، کچھ جو ہے وہ دوسری جماعتوں میں آپ نے اسے زبردستی ان کی وفاداریت تبدیل کرائی، یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ ایون دیٹ کہ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کے کاغذات نامزدگی تک مسترد کروائے، اور انڈر 16 ٹیم کے ساتھ جو میں نے میدان میں اتارے اپنے ٹیم کو، وہ کامیابی سمیٹتے ہوئے نظر آئے۔ اور 8 فروری کو آپ کا جو پلان تھا پاکستانی عوام کے خاطر، اللہ نے اس پلان کو چینج کیا۔ آپ نے پھر اپنی 2 نمبریاں کی، آپ نے پھر جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کیا جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، اور آپ نے چوروں اور کرپٹوں کے ذریعے آپ نے بیٹھ گئے تو اس کا انٹرنیشنل سطح پہ آپ کا مورال جو ہے، آپ کا جو امیج ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ یہ تھی عمران خان کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو، بہت ساری اور بھی گفتگو تھی جو کہ میں نے ڈسکس نہیں کی، جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔